दिस इज वीतूबा अंसारी। आज मैं कॉफी विद जीएफएस की सेकंड एपिसोड के साथ एक स्पेशल गेस्ट के साथ मौजूद हूँ। वो स्पेशल गेस्ट है मिस्टर खुर्शीद बड़लाह साहब। खुर्शीद बड़लाह साहब को कौन नहीं जानता, बिजनेस रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा नाम है एंड ही इज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस करवाते हैं, एक्सपो करवाते हैं, इस्लामाबाद में करवाया है और अब पेशावर में भी करवाने जा रहे हैं। और क्या क्या इनके फ्यूचर में प्लान्स है, बड़लाह साहब कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और भी बड़े मजे मजे की बातें करते हैं खुर्शीद बड़लाह साहब का। ज्यादा इंतजार नहीं करवाते तो चलते हैं खुर्शीद बड़लाह साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं हमें उन सबको ये बताएं कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की, आप क्या बनना चाहते थे, आप इस फील्ड में आए, कहीं ये वो क्या कहते हैं हादसा तो नहीं था? तो हमें बताएं कि स्कूलिंग कहाँ से की, फिर हायर एजुकेशन क्या ली आपने, सब बताएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने वाक़तन कहा है कि जी वक्त बहुत कीमती होता है, ये रियलाइज कराना आजकल की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है। नाम आपने मेरा ले लिया जी, खुर्शीद बड़लाह। बेसिकली मेरी फैमिली एक्सपोर्ट से और लेदर इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक। अच्छा, एक छोटी मोटी हमारी फैक्ट्री थी कराची में। सही। और बस शौकिया मेरे फादर ने कहा कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, मेरी स्कूलिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी कराची में ही है। अच्छा। और मैंने जब अपने ऑफिस को ज्वाइन किया फादर के, जी, तो डेफिनेटली वो जैसे मैंने अर्ज किया कि इंडस्ट्री से ताल्लुक था जी, लेकिन उन्होंने कहा कि यार मैं आपको एक और भी एक शोबा या एक और सेक्टर, क्योंकि उन्होंने 25 साल सर्व किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में और वो एग्जीबिशन के डायरेक्टर थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। तो उन्होंने कहा चले मैं एक वैसे ही आपको एक फील्ड के तौर पे, एक लर्निंग के तौर पे आपको एक और शोबे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो वो हमने पहली एक मेड इन पाकिस्तान के नाम से कराची में एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया। सही। बहुत मज़ा आया, इंतहाई कामयाब एग्जीबिशन रही। बहुत सरकारी डिपार्टमेंट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत मजा आने लगा उसके साथ। अच्छा। मेन चीज सर मजा ही होता है कि आपको काम में मजा आ जाए ना तो फिर आपका बस दिल लग जाता है उस काम से। सही आपने कहा। और भरत फिर फादर ने कहा नहीं बस अब अपने काम की तरफ तवज्जो दें। मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने कहा एक दफ़ा मैंने और कर फिर मैंने फिर इमीडिएटली वी ऑर्गेनाइज्ड नेक्स्ट ईयर अगेन और वी डिड इट इन ऑर्गेनाइज्ड 2 एग्जीबिशंस इन कराची 1982 के अंदर ही। तो फिर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर ताल्लुक जैसे एक्सपोर्ट से था और इंडस्ट्री से था, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने फादर को कहा मैंने थोड़े से इवेंट्स और भी करने हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसान को खुद पता लग जाता है कि यार मैं शायद उस प्रोफेशन के लिए नहीं बना था जो कि मेरी ऑलरेडी फैमिली प्रोफेशन था। जब मैं इस प्रोफेशन की तरफ आता चला गया, पहले ये मेरी हॉबी थी, फिर प्रोफेशन बना। अब जो कर रहा हूँ ये एक एज ए मिशन के तौर पर कर रहा हूँ। अच्छा। कि पाकिस्तान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कैसे लाई जा सकती है, सेक्टर को बेहतर कैसे किया जा सकता है। और डेफिनेटली कराची का माहौल, जेएफएस भी कराची से है, वहाँ की बिजनेस ट्रेनिंग यहाँ की निस्बत या बाकी शहरों की निस्बत डिफरेंट है। सही। तो वहाँ आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है, कंपटीशन ज़्यादा है, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ काम करके। तो क्योंकि डेफिनेटली फिर उसके बाद हमारा कुछ मशरूम एक्सपोर्ट बिजनेस भी था जो कि इस्लामाबाद से यहाँ से हम करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ा यहाँ आना जाना शुरू हुआ। यहाँ पर भी हमें एक एग्जीबिशन की अपॉर्चुनिटी मिली, फिर वो हमने यहाँ एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। बस वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर इस प्रोफेशन को ऐसा अडॉप्ट करता चला गया कि आज माशाल्लाह उसको एक मैं समझता हूँ अपने तौर पे कि उसको एक लेवल पे हमने पहुँचाया है। सर बिल्कुल पहुँचाया है, आपको कौन नहीं जानता आपके नाम को। उसके बाद फिर मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं गल्फ़ में करूँ। फिर मैंने 1985 में एशिया एक्सपो के नाम से अबू धाबी में पहली मैंने इंटरनेशनल एक्सपो की, वो जेम्स एंड ज्वेलरी से मुंसलिक थी। अच्छा। तो बड़ा डिफरेंट सेक्टर था, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और मुल्क की खातिर कर रहे होते हैं, एक मुल्क की पहचान की खातिर कर रहे होते हैं, तो एक आपको और इसका एक जिसे कहते हैं ना प्राउड फीलिंग होती है इसकी
تو بڑا اچھا لگا. خیر پھر اس کے بعد پھر وہی بات کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو بھی دیکھنا, کبھی کبھی جیسے موقع لگنا. پھر میں 1985 سے مستقل طور پہ پھر اس کو میں نے ایک ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے. اور فادر سے میں نے اجازت لی کہ جی بس اب مجھے تھوڑا سا, میں شاید اس پروفیشن کے لیے بنا ہوں, اس پروفیشن کے لیے نہیں بنا. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری چیلنجنگ پروفیشن. جی. بڑی ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے. بالکل. اس میں پھر یو آر ورکنگ ایز اے پبلک پراپرٹی. میری اگر فیکٹری ہے, میرا آفس ہے, میری دکان ہے, میں نے بند کر کے چلا گیا ہوں, نو بڈی بادرس. لیکن یہاں بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہم سے منسلک ہیں, بے شمار کمپنیز ہم سے منسلک ہیں. میں نے ایونٹ اناؤنس کر دیا ہے, میری غمی خوشی میرے گھر کے دروازے کے اندر ہے. صحیح. مجھے کچھ بھی ہو گیا ہے لیکن وہ ایونٹ شوڈ گو آن, وہ تو چلتا رہے گا. تو یہ ایک پروفیشن کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس لیول پہ کرنا ہے, اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں یار اگر میں کر رہا ہوں تو یہ میرا حق تھا اور میرا یہ فرض تھا کہ میں ایک اچھے طریقے سے اس کو ڈلیور کر سکوں. سر آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بات کی, کراچی سے آپ اسلام آباد شفٹ ہوئے. کراچی کے سر موسٹلی لوگ ہوتے ہیں کراچی کو چھوڑنا نہیں چاہتے, ان کو کراچی سے کوئی ایسی محبت ہوتی ہے. کراچی والے نا یہاں کے لوگ کہتے ہیں بڑے بور سے, بڑا ڈرائی شہر ہے اسلام آباد کو کہا جاتا ہے. تو سر آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہوا کراچی سے جب آپ یہاں شفٹ ہوئے؟ میں جب یہاں پر, جہاں اب آج کل سینٹورس بنا ہے, یہاں پاکستان کی ون آف دا بگیسٹ ایگزیبیشن تھی 1984 میں, وہ میں نے اپنے فادر کے ساتھ یہاں کے اس کو آرگنائز کیا. جب میں ڈیفینیٹلی ظاہر کراچی سے تعلق تھا, میں نے ساری انڈسٹری کے لوگوں کو جب وہاں جا کے ہم ملتے تھے تو سارے یہ کہتے تھے سر کہاں جا کے کچھ سمجھ کرنے والی. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایگزیبیشنز کی وجہ سے اسلام آباد کا کلچر چینج ہو گیا. یہاں ہیپننگز, ایکٹیویٹی, بزنس اتنا مائگریٹ کر گیا دوسرے شہروں کے ساتھ کہ یہ ایک ہب بننا شروع ہو گیا ہے. بالکل. پھر ویری سمپل کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے کچھ سیالکوٹ کی پہچان بتائیں, آپ کے ذہن میں فوراً اسٹرائک ہوگا کہ وہاں پہ اسپورٹس بنتا ہے, سرجیکل بنتا ہے. پھر آپ کو میں کہوں جی مجھے تھوڑا سا وزیر آباد کے بارے میں بتائیں, تو آپ یقیناً کہیں گے کہ وہاں پر بہت اچھی کٹلری بنتی ہے. میں فیصل آباد کی بات کروں تو آپ کہیں گے کہ وہاں تو ٹیکسٹائل کے نام کپڑا. تو جب آپ کے ذہن میں اسلام آباد آئے گا نا تو یہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر آئے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کیپٹل ہے, اور جو بھی ہمارے پاکستانی جو باہر اوورسیز پاکستانی جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے شہر کے ساتھ ساتھ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جی ہم ایک پنڈی یا اسلام آباد میں ایک یونٹ, پلاٹ یا انویسٹمنٹ یہاں ضرور کریں. تو یہاں انٹرنیشنل ڈیمانڈ کی وجہ سے یہاں کا ایک سیکٹر ڈیولپ ہو گیا ریئل اسٹیٹ کا. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ کبھی سلو کبھی تیز ہوتا ہے, لیکن یہ سب سے زیادہ یہاں آپ کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز نظر آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ دوسرے شہروں کے جو اچھے برانڈز ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے ریجنل آفیسز یہاں اسٹیبلش کر رہے ہیں. صحیح. سر آج آپ کافی وتھ جی ایف ایس کے مہمان ہیں, تو سر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا جی ایف ایس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے, اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کیسے بنا, اور وائی جی ایف ایس؟ میں جی ایف ایس کے لیے چاہوں تو 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں. سر ہم آپ سے 1 گھنٹہ بات کریں گے. جی ایف ایس نام بن گیا ہے کمٹمنٹ کا, ڈلیوری کا. صحیح. اور یہ جتنا اپنے برانڈ کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس سے پہلے یہاں مجھے اس کمٹمنٹ کا فقدان تھا. ویری آنیسٹ, مطلب مجھے عرصہ دراز ہو گیا ہے یہاں بے شمار لوگوں سے میں کام کر رہا ہوں, کام کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کر رہے, بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک پروفیشنل اسٹائل سے آئے ہیں, ان کو وہ گیپ مل گیا. بالکل. کہ جی ڈلیوری کیسے کرنی ہے, پروفیشنلزم سے کیسے چلنا ہے, کمٹمنٹ کے ساتھ کیسے کرنا ہے. کیونکہ بے شمار ہمارے ڈیولپر جو بلڈرز ہیں یہاں پہ چیز کو اناؤنس کر دیتے ہیں, لیکن وہ شاید ٹائم پہ ڈلیور نہیں کرتے ہیں. پھر یہ کوئی بھی ادارہ بنتا ہے, کوئی بھی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ٹیم ہوتی ہے. جی ایف ایس کو یقیناً ان کی لیڈرشپ کو, ان کی مینجمنٹ کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے, لیکن یہ بھی کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے کہ جنہوں نے بہت پروفیشنل ٹیم اپنے ساتھ انگیج کی ہے. صحیح. کیونکہ ہر جگہ تو ڈیفینیٹلی نہ سی او نہ چیئرمین تو وہ خود نہیں جا سکتے جی, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ میں نے کس پوسٹ پہ کس ٹیم کے لیڈر کو میں نے اپوائنٹ کرنا ہے,
ان سے وہ کام لے رہے ہیں اور وہ ٹیم ڈیولپ کر کے دے کے ڈیلیور کر رہی ہے. تو یہ ٹائمنگ جو ہے یہ جی ایف ایس کو بہت اچھا موقع ملا اس ٹائمنگ سے یوٹیلائز کر کے ڈیلیور کرنے کا. تو دیٹس کریڈٹ گوز ٹو دا ٹیم لیڈرس. اور میں عرفان صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, میری دعائیں ہیں ان کے لیے. پھر دوسری بات, جب ریئل اسٹیٹ کی بات آتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی, ریئل اسٹیٹ آپ کسی کے خوابوں کی تعبیر ہے. کوئی بھی کام کر رہا ہے, کوئی بھی انڈسٹری ہے, کوئی بھی اس کا بزنس ہے, کوئی اس کی جاب ہے, لیکن اس کی ایک خواہش ضرور ہوگی کہ میرا ایک گھر ہونا چاہیے, میرا ایک اپارٹمنٹ ہونا چاہیے, جو جس کی کیپیسٹی ہے, چاہے وہ 5 مرلے کا ہے, چاہے وہ 1 کنال کا ہے, چاہے وہ فارم ہاؤس ہے, لیکن اس کے اندر یہ خواہش ضرور ہوتی ہے, اس کا ایک خواب ضرور ہوتا ہے کہ یار زندگی میں میرا ایک گھر ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خواب کی تعبیر دیتے ہیں, تو یہ بہت ایک عظیم کام ہے. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں, ہر کام ایک اس کو آپ کیسے لیتی ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, ایک نوبل کاز ہے, لیکن از میکنگ منی, از اے پروفیشنل ایز ویل, لیکن وہ ایک بڑے نوبل طریقے سے چل رہا ہے. تو آپ بھی لوگوں کو گھر دے رہے ہیں, چھت دے رہے ہیں, ان کے خوابوں کی تعبیر دے رہے ہیں. تو میں تو بڑا سمجھتا ہوں کہ ایک نوبل کام ہے جو کر رہے ہیں. اتنی کنسٹرکشن کے باوجود بھی ملینس آف گھروں کی کمی ہے ابھی بھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اتنا کام کر سکے ہیں. ظاہر ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرا تعلق کراچی سے ہے, وہاں پر اکثر ہمیں گھروں کی, اپارٹمنٹس کی روز میں کمپین دیکھتا تھا, اور بہت لگژریس نہیں ہوتا تھا, لیکن لوگوں کی ضرورت کے عین مطابقت سے ان کو وہ دے رہے ہوتے تھے کہ جی جتنا آپ کرایہ دیتے ہیں بس آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے, اور 20 سال 25 سال کے بعد یہ فلیٹ آپ کا اپنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ ان کو ایک اس ٹینشن سے, اس پریشر سے ایک ریلیکس کر رہے ہیں, ان کو ریلیز کر کے ان کو یہ گھر جو ہے, اور ود ان دیئر بجٹ آپ ڈیزائن کر کے دیں. ٹھیک ہے, کسی کے اگر کوئی منتھلی 25,000 افورڈ کر سکتا ہے اس کو 25,000 کے حساب سے ہے, کسی کو 50 کے حساب سے ہے تو اس کو 50 کے حساب سے ہے, مطلب ایز پر دیئر بجٹ آپ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. تو بہرحال اب میں جو سمجھتا ہوں, اب جو بات بہت امپورٹنٹ ہے جی سر, کہ ہم نے ابھی جیسے کپل آف ویکس پہلے ایک سیکنڈ چیپٹر کا ہمارا یہ ریئل اسٹیٹ ایکسپو تھا اسلام آباد کے اندر, بہت زبردست رزلٹ رہا, لوگوں کو بڑی اس میں لیڈز ملی ہیں, اور میں ویری بولڈلی اور فرینکلی یہ بات کرتا ہوں کہ میں ڈرا ہوا تھا. یہ آج کل حالات جو اکنامیکل چل رہے تھے کہ پتہ نہیں اس میں کچھ آئے نہیں آئے, پھر پولیٹیکل بھی سچویشن تھوڑی انسرٹینٹی کی طرف جی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کام کو بھی آپ دیانتداری سے, محنت کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ کریں, یقیناً اس میں اللہ کی خیر ہوتی ہے. اور ایک پھر دس از آل از ٹیم ورک. جیسے میں اکثر جب بھی کسی مارکیٹنگ یا کسی میٹنگ کے میں جاتا ہوں کسی کمپنی سے ملنے کے لیے, میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ میرے ایونٹ یا مجھ سے مطمئن ہیں تو پھر آئیے گا, میرے کہنے پہ یا کسی کے پریشر پہ مت آنا, کیونکہ جب آپ میرے ساتھ اس طرح شولڈر ٹو شولڈر ہو کے کام نہیں کریں گے تو آپ بھی وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. تو مجھے وہ ٹیم چاہیے جو بس ایک جنونیت سے کچھ کام کرنے کے عزم کے ساتھ میرے ساتھ جڑے. تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے تو اکثر ہی میں کہتا تھا کہ یار ایونٹ میں میرے کوئی 80% سکسیس رہا ہے, 10% ایوریج رہا ہے, اور 10% نے کام نہیں کیا. اس بار میں خوشی سے, فخر سے یہ کہتا ہوں کہ 100% لوگوں نے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں نے برانڈ ایکٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے گئی, برانڈ ایکٹیویشن کی ہے, آئی بالس کریٹ ہوئی ہیں, لیڈ جنریٹ ہوئی ہیں, لوگوں نے ٹوکنز کیے ہیں, لوگوں نے میچور کیے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس میں ریئل اسٹیٹ وہ سیکٹر ہے جو کہ پچھلے سال انہوں نے گورنمنٹ کے اس اکنامیکل کرائسس سے نکالنے میں بہت اہم رول ادا کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ سیکٹر ہے جو تیار کھڑا ہے, صرف گورنمنٹ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ اس سیکٹر کا بازو پکڑے
اور اس کو ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ دیکھیں اگر میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں پہلے مجھے اس کی ساری فیزیبلٹی چاہیے, مشینری کہاں سے آئے گی, را مٹیریل کہاں سے آئے گا, میں اس کو لوکلی کہاں سیل کروں گا, کہاں ایکسپورٹ کروں گا, مجھے اس کی فیزیبلٹی میں کئی سال چاہیے. لیکن ریل اسٹیٹ ایسا سیکٹر ہے یہ امیجیٹ تیار کھڑا ہے اس وقت جی, اور یہ اپنے ساتھ بے شمار سیکٹر ساتھ لے کے کھڑا ہے, اکیلا نہیں کھڑا. مطلب آپ نے ریل اسٹیٹ کا پہیہ چلا دیا تو سمجھ لیں آپ نے 30-40 انڈسٹریز کے پہیہ چلا دیا, تو اٹس اے مدر آف انڈسٹریز ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ریگولائز کیا جائے, اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے اور تھوڑا سا اس کو سسٹم میں لایا جائے, اس کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے تاکہ لوگوں کو ایک مستند چیز ہونے کا اعتماد دیا جائے کہ نہیں اگر میں پیسہ لگا رہا ہوں یہ ڈوبے گا نہیں, لوگ فراڈ نہیں کریں گے, اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ سرکار کی انڈورسمنٹ ہے یا لائسنسڈ یہ ہے, تو اس چیز کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں سر آپ کو لگتا ہے کہ لیک آف اویئرنیس بھی اس فیلڈ میں جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ مطلب موسٹلی لوگ جو آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں پاکستان کو اگر کمپیئر کیا جائے تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ویسا نہیں ہے جیسا انٹرنیشنلی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کہاں میجر جو ہے کمیاں ہیں پاکستان کی ریل اسٹیٹ میں, اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو اس کی ریگولیٹری اتھارٹی چاہیے اور یہ اور اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈسٹری ابھی ہمارے ساتھ ایک دم پچھلے 10-20 سالوں میں ایکٹیویٹ ہوئی ہے. ایگزیکٹلی ابھی سوسائٹیز بھی کافی جو بننے لگے, ڈیولپرز آ رہے ہیں, بلڈرز آ رہے ہیں, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جیسے جب نیا سیکٹر ڈیولپ ہوتا ہے یہ ایک دم اوپر جاتا ہے جی, لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ اپنی ایک نیچرل پیس پہ آ جاتا ہے, پیس پر آ جاتا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے دبئی کا بھی یہی حال تھا, سنگاپور کا بھی یہی حال تھا, لیکن اب وہاں وہ آرٹیفیشل ببل نہیں ہے, اب وہ آرگینک ہے. اب ہمارا بھی یہ 20 سال کے بعد یہ چیزیں فلٹر ہو جائیں گی, جو صحیح معنوں میں ٹرو معنوں میں جو ٹرو اسپرٹ سے جو کام کر رہی ہیں کمپنیز وہ یقیناً اس میں سروائیو کریں گی اور وہ ڈیلیور کر جائیں گی. جو دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو جو پھر بغیر کسی پلاننگ کے بغیر کسی ہوم ورک کے آتی ہے وہ پھر تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ وہ پیچھے رہ جائیں گے, اور پھر اسی طریقے سے پھر یہ چیزیں ریفائن ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. بس یہ ہے کہ اس میں پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کمپنیز وہ برانڈز وہ ساتھ آئیں, اس کو انڈسٹری کا درجہ دیں, گورنمنٹ ریگولائز کریں, تھوڑا سا فلٹر کریں, لائسنسنگ کریں, تو یہ بہت بڑی اچھی انڈسٹری ہے. یہ ڈائریکٹ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے, فورن انویسٹمنٹ لے کے آتی ہے. تو اتنا کنٹریبیوشن جس انڈسٹری یا سیکٹر کا ہو تو ویسے ہی گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس پہ ٹینشن دے. اور سر ایک اور چیز بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ جو فراڈ اکثر سننے میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی کی فائل فراڈ نکلی, اور پھر اس وجہ سے بھی جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس سے تھوڑا سا مطلب ڈرے ہوتے ہیں کہ ادھر انویسٹ کریں نہ کریں, اوتھینٹسٹی بیسکلی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے مائی ویورز کو کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کس طریقے سے وہ سوچ سمجھ کے کرے, کون سی کمپنیز ایسی ہیں کہ مطلب کیا بیسکلی وہ چیز دیکھیں کہ ہاں یہ کمپنی اوتھینٹک ہے, یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ میں یہ I'm sorry to say یہ میں فتویٰ تو یہاں نہیں دے سکتا کہ اس کمپنی کو انویسٹ کریں اور اس کمپنی میں نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے, ویری سمپل. دیکھیں یہاں پر ہمارے دو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, ایک ہے CDA, دوسرا ہے RDA جی. ان دونوں نے اپنی ویب سائٹس پہ وہ مستند سوسائٹیز کے نام ڈال دیے. ٹھیک ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے انویسٹرز ہیں وہ ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں جا کے دیکھیں کہ کس کس کو NOCs مل چکے ہوئے ہیں, کون کون انڈر پروسیس ہے, اور کون سی ایسی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا. تو ایٹ لیسٹ جن کو NOCs مل چکے ہیں ان کو آپ انویسٹ کریں, اور جن کو انڈر پروسیس ہے یقیناً وہ آج اور کل یا چند ٹائم میں وہ بھی ہو جائیں گے. یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس میں کئی ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے وہ اس سیکٹر میں نہیں, وہ ہر سیکٹر میں ہے. تو بس ان سے بچا جائے اور ان کو ڈسکریج کیا جائے, تاکہ جو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اور جو کام نہیں کر رہا اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا جائے, تاکہ اگر ادروائز یہ چیزیں ہم فلٹر نہیں کریں گے نا تو لوگوں کا اعتماد خراب ہو جائے گا, اور لوگوں کا ایک دفعہ اعتماد خراب ہوا وہ ری بلڈ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
صحیح سر، مجھے پتا ہے آپ کا ہم بہت زیادہ وقت لے رہے ہیں، بس آخری سوال آپ سے پوچھیں گے سر، جو کرنٹ ہماری اکنامک سچویشن ہے اور ریئل اسٹیٹ کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں گائیڈ کر دیں تو. دیکھیں دو چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہت کام کر رہا ہے. میں پچھلے کچھ 12-15 سال سے اس سیکٹر کو میں یورپ اور امریکہ لے کے گیا ہوں، اور ہمیں اس وقت پاکستان کے ساتھ ساتھ اوورسیز اور فورن ایکسچینج کی ضرورت ہے. ہمیں اوورسیز انویسٹر کی ضرورت ہے. اب ہمیں چاہیے کہ باہر انٹرنیشنلی ہم جائیں، اپنے پاکستان کے ایکسپوز کو وہاں پر آرگنائز کریں. گو کہ ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ابھی کووڈ کی وجہ سے ہم پچھلے 3-4 سالوں میں نہیں کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس انڈسٹری کو باہر اس ہائی پیس پہ جانا ہوگا جس پیس سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کا جو باہر اعتماد تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہوا ہے اس کو ریبلڈ کریں، اور ان کو کسی طریقے سے پاکستان میں دوبارہ لا کے ان کو کہیں کہ آئیں، آپ کی ضرورت بھی ہے. اور ڈیفینیٹلی ہر پاکستانی کہیں بھی ہو اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں چھوٹی موٹی ایک انویسٹمنٹ ضرور کروں. تو ہمیں اس اعتماد کی ضرورت ہے اس وقت. اچھا سر، ابھی اسلام آباد میں ایونٹ ہوا، ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہوا. آپ سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور میں بھی آپ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ کیسی تیاریاں چل رہی ہیں اس کی؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، بہت زبردست ایونٹ ہوا. ٹھیک ہے جی، وہ زبردست ایونٹ کا کریڈٹ صرف مجھے نہیں جاتا، میرے یہ سارے پارٹنرز، میرے سارے پارٹیسپینٹس کو جاتا ہے. بالکل سر، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے جی، تو جا کے یہ کامیاب ہوا. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد جی ہم لوگ انشاءاللہ پشاور جا رہے ہیں فیبرری 17, 18 and 19 فیبرری کو. پشاور وارشک روڈ پہ کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیا تھا، اور وہی بات ہے کہ جی ہم اپنا ریکارڈ خود بناتے ہیں، خود ہی توڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہو ایونٹ کرتا ہوا، میں آج بھی سیکھ رہا ہوں جی. میں نے پچھلے اسلام آباد کے ایونٹ میں مجھے پتا ہے میری کیا کمی کوتاہیاں تھیں، میں نے اس دفعہ ان کو دور کرنے کی کوشش کی. گریٹ. اور جو میں پشاور کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری پچھلے دفعہ کیا خامیاں تھیں، کیونکہ ہم بینگ آرگنائزر ہمارا وہ اینگل ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں شاید ایک عام آدمی کو وہ چیز نہ پتہ لگ رہی ہو، نہ محسوس کر رہی ہو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری چیز امپروومنٹ مانگتی ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم پچھلے ایونٹ سے بھی بہت بہتر ڈیلیور کر سکیں گے. لے آؤٹ میں بہت چینجز کی ہیں، مارکیٹنگ پلاننگ میں ہم نے چینجز کی ہیں، انویسٹر کو رجسٹرڈ کرنے میں ہمیں بہت پلاننگ کی ہے، اور لوکل وہاں کی جتنے اتھارٹیز ہیں ان کو انوالو کر لیا اپنے ساتھ. دوسرا میں آپ کا ایک منٹ اور، بلکہ آدھا منٹ اور لوں گا کہ جب بھی ہم کہیں ایکسپو کرنے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم انویسٹمنٹ کانفرنس کرتے ہیں. تو 16 فیبرری کو سرینا پشاور میں ہم انویسٹ ان کے پی کے نام سے ایک کانفرنس بھی کر رہے ہیں. اس میں سارے انویسٹرز کو بلا دیتے ہیں، سارے ڈیولپر بلڈرز کو بلاتے ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بلاتے ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں، ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں، تاکہ وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی وہاں ہوتا ہے، ریئلٹر بھی ہوتا ہے، بلڈر بھی ہوتا ہے، ڈیولپر بھی ہوتا ہے. تو بیٹھیں، ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے تو چیزیں امپروو ہوں گی. تو انشاءاللہ دیٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی ٹو ڈسکس لائک دیز کائنڈ آف تھنگس. چیزیں اس سے اور بہتر ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آئی ویلکم آل مائی ویورز کہ جی وہ پشاور آئیں اور پشاور کی ہاسپٹیلٹی کو بھی انجوائے کریں جی، وہاں کے کلچر کو بھی انجوائے کریں، اور ساتھ ساتھ بزنس بھی کریں. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے جی ایف ایس کو ٹائم دیا، اور انشاءاللہ جو سر نے ہمیں باتیں بتائی ہیں اس کو ہم نے اپنے وہ کہتے ہیں نا پلو سے باندھ کے رکھنی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ہم اسی طرح محنت کر کے آگے پہنچائیں گے اپنی ریئل اسٹیٹ کو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی. ریئلی میں جی ایف ایس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج میں ان کے اس ایونٹ پہ بیٹھوں اور بات کر سکوں. تھینک یو سو مچ سر، یو آر ویلکم.